पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के नाजरीन जहां जहां हमें देखा जा रहा है, अस्सलामु अलैकुम। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद। नाजरीन किराम, मैं हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ सुबह का आगाज़ करता हूं और हमेशा मेरी कोशिश रही है कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी हम सुबह के वक्त एक पॉजिटिव थॉट दें ताकि आपका पूरा दिन एक मस्बत दिन गुजरे। और एक चीज़ हमेशा और भी है कि ज़िंदगी में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूरी है कि वो मेहनत पर जो है यकीन रखें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी किस्मत जो है हमारी ख़राब थी या किस्मत अच्छी थी। किस्मत का अमल दखल जो है वो आपकी मेहनत के बाद होता है। जब आप मुसलसल जदोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मस्बत सोच से आगे बढ़ते हैं, तो फिर कामयाबी आपकी ज़िंदगी में आपका हिस्सा बनती है। और कामयाबी में हमेशा ये कहता हूँ कि ये एक सफ़र है, मंजिल नहीं है। कभी आपको कामयाबी मिलेगी और कभी आपको नाकामी मिलेगी। और जो नाकामी होती है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही होती है। नाज़रीन कराम, चलते हैं हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, उस्ताद भी हैं, ट्रेनर भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। और भी बहुत सारी मैं कहता हूँ कि पर्सनालिटी के मालिक है, मल्टी टैलेंटेड है, डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर हैं हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान रहमान निशात साहब। आपको मॉर्निंग स्पॉट में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। एंड देन हमारे आज की जो दूसरी गेस्ट हैं वो भी मशहूर व मारूफ, मैं कहूँगा कि होस्ट भी हैं, कॉम्पेयर भी हैं, स्पीकर भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, मेंबर ऑफ पाकिस्तान टीचर्स एसोसिएशन है। आज हम ख़ास तौर पर अदब पर बात करेंगे, इल्म पर बात करेंगे और एजुकेशन पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं मिसबा मुजीब। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मॉर्निंग स्पॉट को टाइम दिया। थैंक यू। एंड देन हमारे आज के जो तीसरे मशहूर व मारूफ हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ होते हैं सैयद काशिफ अली, जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, जनाब सैयद काशिफ अली। वालेकुम अस्सलाम। जी, शर्ट का कलर तीनों का एक जैसा। अच्छा, माशाल्लाह, ये मैंने नोट नहीं की थी बात। कोइंसिडेंट। जी, अच्छा, मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमद बारी ताला से। और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब सैयद काशिफ अली से कि वो हमद बारी ताला की शहादत हासिल करें। तेरे रंग रंग 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 मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरियाओं के। मैंने हवा पे उड़ना सीख लिया, मैंने हवा पे उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग
تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ 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 مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ. خوبصورت. تھینک یو کاشف, تھینک یو. اور اب چلتے ہیں رحمان نشاط صاحب کی طرف. رحمان نشاط صاحب, یہ میں پوچھنا چاہوں گا اور خاص طور پر ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیسے کیا, کب کیا, اور تھوڑی سی اپنی میں چاہوں گا کہ سفر کے بارے میں. جی, پیدائش میری 6 جولائی 1950 کی ہے. ماشاء اللہ. تو اس وقت 77 کا ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 67 میں 68 میں میں نے مضامین لکھا کرتا تھا, بچوں کی کہانیاں اخبارات میں, تو وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. 1969 میں نے میٹرک کیا, تو اس وقت میں نے پہلا شعر کہا تھا زندگی کا, اور اتفاقی شعر ہوا, اور میں حیران تھا کہ میں شعر بھی کہہ سکتا ہوں. طبیعت موضوع تھی, اور میں چاہوں گا وہ شعر ہمارے جی میں عرض کرتا ہوں. رہ گئے سن کے بازگشت اپنی, رہ گئے سن کے بازگشت اپنی, جب بھی چاہا تجھے صدا دینا. کیا بات ہے, کیا یہ میرا پہلا شعر تھا. پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا شاعری کا, بے شمار مشاعرے پڑھے, شہر میں بھی شہر سے باہر بھی پڑھے, اچھے بڑے شعراء کے ساتھ مشاعرے پڑھے. اس کے بعد 1972 میں مارچ میں نے پہلا افسانہ لکھا, اور وہ کراچی کا ایک بڑا مشہور رسالہ تھا ماہنامہ سوداگر. اس کے سالنامے میں شائع ہوا, اور بہت اچھے لکھنے والوں کے ساتھ شائع ہوا, تو اس سے مجھے حوصلہ ملا. بس پھر افسانے شروع ہو گئے, پھر شاعری اور افسانے ساتھ چلتے رہے. لیکن میرا افسانوں کا جو تھا سفر, جی, وہ زیادہ میرے لیے واقعی تھا, اور میں چاہوں گا بھی کہ میری پہچان بطور افسانہ نگار ہو. لیکن شعر چلتے رہے, ظاہر طبیعت موضوع تھی تو شعر بھی چلتے رہے, افسانے بھی چلتے رہے. اس کے بعد میرا پہلا مجموعہ آیا تھا آئینے میں سورج 1988 میں. پھر 2001 میں میرا دوسرا مجموعہ آیا تھا بے چھت آسمان. 88 کے بعد پھر آپ نے 2001 میں میرا آیا تھا بے چھت آسمان. اس کے بعد 2011 میں آیا تھا پانی پر لکیر, تیسرا مجموعہ. چوتھا آیا تھا میرا 2018 میں پانیوں میں گھلتی زمین. اور پانچواں آیا تھا میرا 2023 میں مٹھی بھر زندگی. مٹھی بھر زندگی. اب چھٹا میرا تیار ہو رہا ہے, کہانی جو رہ گئی, یہ اس کا عنوان ہے. تو یہ میں افسانے لکھتا ہوں اور شعر بھی کہتا ہوں, لیکن افسانے میرے زیادہ, اور میری پہچان بھی افسانہ ہے. جی جی. افسانہ میں نے پڑھا بھی بہت ہے, اس کو سمجھا بھی بہت ہے. میں افسانے پر لیکچر بھی دیتا ہوں, یونیورسٹی کے طلبہ طالبات کو, کالج کے طلبہ طالبات کو بتاتا بھی ہوں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے, افسانہ کیسے لکھا جاتا ہے, افسانے کی تکنیک کیا ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, پہچان دی. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ افسانے پہ اور شاعری میں فرق کیا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, جی, افسانہ کا جو موضوع ہے نا وہ بیرون ذات ہے, اور انسان کے مسائل. اچھا, اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ 1934 میں جی, ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا. ایک مجموعہ چھپا تھا افسانوں کا, انگارے, سجاد ظہیر کی ادارت میں. اچھا, اس سے پہلے ہمارے ہاں 1903-1904 میں افسانے کی ابتدائی شکل ملتی ہے سجاد حیدر یلغرم اور علامہ راشد الخیری کے یہاں. پھر 34 میں ترقی پسند تحریک آئی. جی جی. ترقی پسند تحریک کا جو موضوع تھے وہ سماجیات تھے, غریب کا استحصال اور طبقاتی کشمکش اور وغیرہ وغیرہ, اور وہ ان کا موٹو بھی تھا. اس کے بعد 1960 میں ہمارے یہاں جدید افسانہ آیا. اچھا, ایک دلچسپ بات دیکھیے گا کہ ہر 30-32 برس کے بعد افسانے میں ایک تجربہ ہوا, تبدیلی آئی. 1960 میں ہمارے یہاں جدید افسانہ آیا مغرب سے. اس افسانے نے موضوع تبدیل کر دیا, اور سماجیات کی بجائے اس نے موضوع بنایا انسان کو, انسان کی ذات کو, فرد کو.
फ़र्द को, फ़र्द की ज़ात को। अच्छा, जब हम फ़र्द की बात करते हैं तो लाजमी तौर पर उसमें सियासत नफ्सियात भी आती है और फ़लसफ़ा भी आता है। क्या बात है। क्योंकि फ़लसफ़े के बग़ैर और नफ्सियात के बग़ैर इंसान की ज़ात मुकम्मल नहीं है। ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज़ करूँगा कि कोई भी किरदार किसी अफसाने का मौजू बनता ही जब है कि जब उसमें कोई कजी हो नफ्सियाती, कोई टेढ़ हो। सीधा सपाट किरदार कभी भी मौजू नहीं बनता। अच्छा, एक तो जदीद अफसाने ने हमारे साथ ये किया। दूसरे उसने बेशुमार तकनीक को मुतारुफ़ करवाया, जैसे अलामत है, इस्तारा है, शऊर की रॉ है, कोलाज है, मोन्ताज है, फैंटेसी है, आयरनी है। ये बहुत सारी तकनीक हमारे यहाँ आई, लेकिन हमारे अफसाना निगारों ने सबसे ज़्यादा अलामत पे जोर दिया, बाकी तकनीक हमारे यहाँ कम इस्तेमाल हुई। अच्छा, कोलाज और मोन्ताज बुनियादी तौर पर पेंटिंग की वो है टेक्निक, लेकिन अफसाने में भी इस्तेमाल होती है जी। और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल होती है। बड़े खूबसूरत अफसाने लिखे गए हैं इन टेक्निक्स में। तो मैंने अपने अफसानों में तकरीबन तमाम ही तकनीक का इस्तेमाल किया है। क्या बात है। शऊर की रो का भी किया है, आयरनी का भी किया है, मोन्ताज का भी किया है, कोलाज का भी किया है। तमाम ही जो तकनीक है वो मैंने इस्तेमाल की है। उसके बाद फिर 1990 में फिर एक तब्दीली आई, फिर साख्तियात पर साख्तियात, वजूदियत और जदीयत, माबाद जदीयत, ये फ़लसफ़े हमारे अफसाने में आए। फिर अब 1925-22 में 22 में आगाज़ हुआ, फिर अफसाने में तब्दीली आई। अब और इख्तिसार में आ गया। इख्तिसार तो खैर वैसी भी वस्फ़ है अफसाने का, लेकिन अब चूँकि इंसान बहुत मसरूफ़ है, ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है, तो लिहाजा अब अफसाना जो है वो और भी मुख्तसर हो गया। अब माइक्रो फिक्शन, नैनो फिक्शन, फ्लैश फिक्शन, अफसानचा, इन शक्लों में हमारे सामने। फिक्शन पे ज़्यादा, इख्तिसार पे ज़्यादा जोर हो गया, इख्तिसार पे, और शक्लें तब्दील हो गई। ज़ाहिर है फिर तासुराती अफसाना भी आया, मकालमाती अफसाना आया, जदीद अफसाना आया, तजरीदी अफसाना आया। अब तो बहुत तब्दीलियाँ आ गई, और जो अफसाने की जो इब्तदाई रवायती शक्ल थी, इब्तदा, दरमियान और इख्तिताम, वो तब्दील होकर रह गया। अब तो अफसाना बिल्कुल नई शक्ल में हमारे सामने है। लेकिन एक बुनियादी चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अफसाना, आप अफसाना निगारों से मैं मुखातिब हूँ, आप किसी भी शक्ल में लिखें, कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या बात कही आपकी बात का इबलाग होना चाहिए। आप किसी भी शक्ल में लिखें, लेकिन ये इबलाग जो है वो कारी तक होना चाहिए। मेरे को उस्ताद थे, जब मैं मास्टर्स कर रहा था उर्दू में जामिया कराची से 1975 में, तो मेरे असातिज़ा में थे प्रोफेसर मजनू गोरखपुरी, सरखेल थे, तरक्की पसंद तहरीक के। उनका एक कौल था कि अदब का काम इबलाग है, तबलीग नहीं है। तो अदीब वाइज नहीं होता, मुबल्लिग नहीं होता, उसकी अदब का इबलाग होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने, वो बुनियादी चीज़ ज़ाहिर है। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज़ करूँ कि मेरे अफसाना निगारी में, शायरी में मेरा कोई उस्ताद नहीं है। क्या बात, ये सब गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला की वजीयत करता सलाहियत है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आपकी तरफ दोबारा भी आते हैं, जी। चलते हैं मिसबा की तरफ। और मिसबा, आप में तो खैर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पर्सनल ग्रूमिंग जिसकी हम बात करें, शख्सियत साजी जिसको हम कहते हैं, और वो आपकी अपीयरेंस से भी हमें नज़र आ रहा है। तो आप हमारे नाजरीन को और हमें क्या टिप देंगे कि हम भी अपने आप को थोड़ा सा निखारें, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। Thank you. First of all, thank you so much for inviting me again on your show. Very amazing and informative show. हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आके, कुछ ना कुछ एक नई बात सीखने को मिलती है। थैंक यू। अच्छा, पर्सनल ग्रूमिंग बेसिकली हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए ये है कि आपको अपनी अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबसूरती अता की है। ऐसा बल्कि कहा जाए, मैं अगर गलत ना हो, तो हर इंसान खूबसूरत होता है, सिर्फ उसको अपने आप को तराशने की जरूरत होती है। बेसिकली इसलिए कि अल्लाह ताला बारिउल मुसव्विर है, उसने जो चीज़ बनाई खूब बनाई, सिर्फ उसकी खूबसूरती देखने के लिए, उस खूबसूरती को तराशने के लिए एक नज़र की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ जो एक सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जा रहा है, और इसमें मीडिया ने बड़ा अहम रोल अदा किया। जबकि मैं हमेशा एक बात ये कहती हूँ कि हम जिस तहज़ीब के मानने वाले हैं, जो हमारी सकाफ़त है, जो हमारी तहज़ीब है, जो हमारा बैकग्राउंड है, वो बेइंतहा खूबसूरत है।
اردو وہ زبان ہے کہ جس نے بڑے بڑے شاعر جنم دیے, بڑے بڑے افسانہ نگار, بڑے بڑے مصنف جس نے جنم دیے. اردو کی وہ تہذیب ہے, وہ ثقافت ہے. ہم اردو بولنے والے, ہم پاکستانی, ہماری لاکھوں سال پرانی ثقافت ہے. ہم نے جو, اگر آپ درجہ بدرجہ دیکھیں تو ہم نے ایسا کون سا دور ہے جو ہم نے نہیں دیکھا, بادشاہوں کے اور حکمرانوں کے دور سے لے کے, اور آج ہم جنزیز کے دور میں انٹر ہو چکے ہیں. بٹ یہ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہم نے جو اپنی جو بیسک روٹس تھیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا. اب جب بات گھوم پھر کے آتی ہے پرسنل گرومنگ پہ, تو پرسنل گرومنگ میں صرف ناٹ اونلی یور ڈریسنگ سینس بٹ آلسو یور وے آف اسپیکنگ, یور وے آف ٹاکنگ, یور وے آف واکنگ, یور وے آف سٹنگ, اسٹائلنگ, ایٹنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کہ یہ ہماری, اگر آپ اس کو دیکھنا ہے کہ اگر پرسنل گرومنگ کو میں آسان لفظوں میں اگر میں واضح کروں تو یہ ہماری تعلیمات ہیں, یہ ہماری تربیت ہے, اور جس کا اس وقت اس سوسائٹی میں بڑا فقدان ہے. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور ایک ہمیشہ جب گرومنگ کی بات کہتے ہیں تو صرف یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں صرف ڈریس کی بات ہو رہی ہے, پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے, بٹ جیسا کہ آپ نے سارے پوائنٹس بتائے ان سب پر ہم عمل کریں, کیونکہ بات جو ہے کرنا جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. تو آپ نے ناپ تول کے بولنا ہے, بڑے اچھے انداز میں بولنا ہے, کسی کی دل آزاری نہ ہو, یہ بھی گرومنگ کے اندر ہی آتا ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور لاسٹ ٹائم بھی ہم آپ سے یہ ٹاپک ہمارا رہ گیا تھا, اور پھر آپ کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اگر کچھ سنانا چاہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ. جی الحمدللہ, تھینک یو سو مچ. میں جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ایک بچپن سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, ہوسٹنگ, کمپیئرنگ, اسپیکر, ڈیبیٹ. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ میں نعت خواں بھی ہوں, ڈفرینٹ فورمز پہ الحمدللہ میں نے نعت خوانی کی ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ آپ نعت پیش فرمائیں, جی جی تھوڑی سی بات, جی 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 بالکل, آپ ہی کی گفتگو سے, جی جی جی, آپ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ہماری شخصی, اچھا اس میں اپیئرنس ہی نہیں ہے, ہماری ظاہری شخصیت نہیں بلکہ وہ ہمارا رکھ رکھاؤ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, گفتگو کرنا, بات چیت کرنا, یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے پرسنل گرومنگ میں. جی بالکل ایسا ہی ہے, یہ بھی ہے. جی جی. اچھا, دوسرے کی تعلیم میں آپ نے فرمایا, میرا شعبہ جو کوئی تعلیم ہے, تعلیم اگر تبدیلی نہیں لا رہی ہے تو وہ بیکار ہے. اگر آپ کی گفتگو میں, آپ کے انداز میں, اٹھنے بیٹھنے میں, آپ کے چلنے پھرنے میں, آپ کے خوش لباسی میں اگر تعلیم کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ تعلیم بیکار ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ, آپ سے سوال میرا یہی ہوگا نیکسٹ کہ تعلیم کے ساتھ کردار سازی, اور جو اکثر آج کی اس کی کمی ہمارے سوسائٹی میں ہوگا. اچھا, میں چاہوں گا کہ مائک اگر دے دیا جائے تو آئی تھنک آپ کو مائک دلوا دیتے ہیں اور پھر سنتے ہیں, جب تک ہم بات کر لیتے ہیں آگے. اچھا, آپ کا تعلق, کیونکہ آپ بھی ایجوکیشن سے آپ کا تعلق ہے, گورنمنٹ آف سندھ سے, اور سر کا بھی تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے, اور ایز اے ڈائریکٹر آپ ریٹائرڈ ہوئے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سندھ سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں. تو ایجوکیشن میں بہت ساری باتیں کریں گے, خاص طور پہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں, میں چاہوں گا ان کو کہ یہ آج کی شو میں ضرور شامل ہوں اور سنیں کہ ہم ایجوکیشن پہ بات کرنے جب جائیں گے تو آج کے جو ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, اس پر ہم بات کریں گے, تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہمیں سب کو سیکھنے کو ملے گا. جی مصباح, کیا سنانا چاہ رہی ہیں؟ جی سر, ایک جو آپ نے پوائنٹ کی بات کی بہت اچھی, کہ پرسنل گرومنگ جو ہے نا وہ آپ کی صرف جسٹ ایکسٹرنل اپیرنس کا نام نہیں ہے. پرسنل گرومنگ آپ کی انٹرنل جو آپ کی گرومنگ ہے وہ بھی ہے, کہ آپ کا ظاہر بھی نکھرے اور آپ کا باطن بھی نکھرے. اور میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ کی جو بیوٹی ہے وہ آپ کی انر بیوٹی آپ کی ایکسٹرنل بیوٹی کا باعث بنتی ہے. اگر آپ اندر سے خوبصورت ہیں, اگر آپ کا دل خوبصورت ہے, آپ کی سوچ خوبصورت ہے, آپ کے جو تصورات ہیں وہ خوبصورت ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے. اور بالکل ہونا بھی یہ چاہیے, کیونکہ ہم اکثر جو ہے نا لوگوں کا جو پرکھنے کا انداز ہے وہ ظاہری ہوتا ہے, بالکل, جبکہ جو حقیقت میں جو انسانیت ہوتی ہے, جو خوبصورتی ہوتی ہے, وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کتنی خوبصورتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے کسی کو پرکھنا ہو, جانچنا ہو, دیکھنا ہو, تو اس سے آپ لین دین کر کے دیکھیں, ان کے ساتھ آپ سفر کر کے دیکھیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں. جی بالکل, وہی والی بات ہے کہ ہمارا وے آف ایٹنگ,
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلس ریسٹورینٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے مطلب ویل سیٹلڈ لوگ, لیکن جب ایٹ دا ٹائم آف ایٹنگ تو آپ ان کی ڈائننگ ٹیبلز پہ ان کے مینرز دیکھیں, اصل مینرز وہی دیکھتے تو یہ تو ہماری دینی تعلیمات بھی ہیں اور ہماری دنیاوی اعتبار سے بھی یہ مینرز ہمارے لیے ضروری آپ نے بڑی اچھی بات کی, تو میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کیونکہ ایک پوائنٹ ہے تو اس کو ہم لنک کرتے ہیں. جی جی. کیونکہ اکثر شادی بیاہ میں ہم کھانا دیکھتے ہیں, جب کھانا کھلتا ہے تو جس طرح ہم کھانا لیتے ہیں, جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں, تو اس میں ناظرین میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ادب اور احترام کے ساتھ, جو ایک کہتا ہے نا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کھانا چاہیے, اور اس کا ویسٹیج جو ہے نا, ضائع جو ہم کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک پوائنٹ نکلا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ کہیں نہ کہیں اس پر عمل ہوگا تو ہمارے اس مارننگ اسپاٹ کے جو بنیادی مقصد ہے کہ ایک مثبت سوچ دیں لوگوں کو, تو وہ کہیں نہ کہیں حاصل ہو جاتا ہے. جی مصباح. اچھا, ایک بات اور بڑی خوبصورت کہی جی, کہ اگر آپ کا اندر خوبصورت ہے تو ظاہر بھی خوبصورت ہو. کیا بات ہے, وہ آٹومیٹکلی پھر خوبصورت ہو جاتا ہے. جی ظاہر ہو جائے گا. جی 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 میڈم. تھینک یو. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, تم ہی ہو میرے جینے کا سہارا یا رسول اللہ. خدا سے مانگتی ہوں خدا کو نام ہے پیارا تمہارا یا رسول اللہ, تم ہی ہو میرے جینے کا سہارا یا رسول اللہ. حشر کے دن میرے اس بھرم کی لاج رکھ لینا, تمہارا تمہارا یا رسول اللہ.
अल्लाह तुम्ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह। खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड हैं आप, और मैं अक्सर ख़वातीन को ख़ास तौर पे और हमारी जो यूथ उनको कहता हूँ कि जब इंसान कुछ करना चाहे और एक फ़ैसला कर ले तो वो जो आप कर रही हैं वो हर कोई कर सकता है, और जिस तरह आप सब चीज़ें कर रही हैं तो मैं समझता हूँ कोई एक काम तो इंसान कर ही सकता है। तो डिसाइड करें, फैसला करें, लेकिन उसमें सिर्फ मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप में मुस्तकिल मिजाजी होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं। तो कोशिश करें, मेहनत करें, और अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसकी मोटिवेशन ज़रूर मिल रही होगी, और जब आपको मोटिवेशन मिलती है तो फिर आपको एक रास्ता मिलता है तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ जब रवां दवा होते हैं तो जो ख्वाब आपने देखें उस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितना बड़ा आप ख्वाब देखते हैं। हम चलते हैं सर की तरफ, और ख़ास तौर पे मैंने जैसे कि लास्ट आपसे कहा था कि एजुकेशन के साथ साथ किरदार साजी कितना ज़रूरी है, अहम है, जिस पे आज तक शायद हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जी सर। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए मैंने भी एक बात अर्ज़ की थी कि तालीम अगर आपकी शख्सियत में तब्दीली नहीं ला रही है, आपकी सोच में तब्दीली नहीं ला रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तालीम का मकसद ही ये है कि तालीम आपकी शख्सियत में, आपकी सोच में, आपकी फ़िक्र में, आपके अखलाकियात में, तहज़ीब में तब्दीली लाए। पहली बात तो ये जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अगर थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें। जी जी। आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगी। जब हम बच्चे की तालीम शुरू करते हैं ना सर, तो हमारे पास 4 वो होते हैं मकासद, जिसको हम प्री प्राइमरी में कहते हैं कि लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, रीडिंग और फिर राइटिंग। ये 4 स्किल हम पैदा करते हैं शुरू में बच्चों को। और जब आप आइल्स का कोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें भी इसमें बैंड आपको यही चाहिए होता है? यही देना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैंने इसमें 3 चीज़ें और शामिल की हैं इन 4 के अलावा। आपने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ आपको बताया गया, सीखा, आपने बोला, उसकी अंडरस्टैंडिंग, आप उसे किस हद तक समझे, और फिर उसके एक्सप्रेशन आप उसे बता भी सकते हैं कि नहीं बता सकते। अगर कोई आपसे पूछे कि आप इतने साल से पढ़ रहे हैं, आपके टीचर ने आपको फला चीज़ बताई होगी, आपने उसको क्या समझा, अपने अल्फाज में बयान कीजिए। और फिर जो कुछ आपने सीखा है उसको अपनी ज़िंदगी में इसका इतला कैसे करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को कैसे शामिल करेंगे। बदकिस्मती से हमने इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल। हमारा बुनियादी तौर पर आई एम सॉरी मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। हमें इम्तहान पास करना है एट एनी कॉस्ट, डिग्री लेनी है, डिग्री लेनी है, नंबर लेने हैं, पास होना। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, अब हम उसके सीखें ना सीखें, हमारी शख्सियत में तब्दीली आए ना आए, पेरेंट्स भी, हमारे टीचर्स भी, हमारा माशरा भी ये देखता है कि बच्चा A1 आया है, A आया है, B आया है, उसमें तब्दीली क्या है ये हम देखते ही नहीं है। अच्छा, अब नतीजा क्या होगा? नोट्स, सॉल्ट पेपर, गैस पेपर, और टीचर जो है वो अंडरलाइन करवा दें, यहाँ से वहाँ तक याद कर लो। इस पे हमारा सारा फोकस है। अच्छा, दूसरा फोकस हमारा काय पर है कि हम जॉब तलाश करते हैं। तालीम हासिल करके हमें जॉब क्या मिलेगा, हमें मुलाजमत क्या मिलेगी, ये 2 फिक्रात हमें लाहक हैं जिनके पीछे हमारा पूरा निज़ाम तालीम इसी गिर्द घूमता रहता है। हम इस पर जोर ही नहीं देते कि हम बच्चे की तरबियत किस तरह कर रहे हैं। तो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कोर्स पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और तरबियत हम नहीं कर रहे। तो बुनियादी ज़रूरत हमारी इस बात की है कि हम तालीम के साथ साथ बच्चे की तरबियत करें, उसकी अखलाकियात की तरबियत करें। बच्चों को ये नहीं मालूम कि मुझे रोड कैसे क्रॉस करना है, हालांकि छोटी सी चीज़ है ये, मुझे बैठना कैसे, उठना कैसे। अभी मोहतरमा ने जिक्र किया था खाने की मेज़ का, खाने की मेज़ पे बैठा तो बच्चे को ये नहीं मालूम कि मुझे पहले किसे सर्व करना है, पहले खुद लेना है, ये पहले बड़ों को देना है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तहजीब जो है हमारी, अखलाकियत जो है हमारी। देखिए, बड़े दिलचस्प बात यह है कि मैंने आज तक, आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी देखा, मैडम ने भी देखा होगा किसी शख्स को कि उसने गले में तख्ती लटकाई हुई है MA या BA, किसी को नहीं मालूम।
اس کا بیہیویئر، اس کی بات چیت، اس کا انداز، اٹھنا بیٹھنا یہ بتاتا ہے کہ کتنا تعلیم یافتہ ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی. ہاں بالکل. اچھا، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے تعلیم یافتہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا رکھ رکھاؤ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا تعلیم یافتہ ہے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، مے بی کہ بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، کہ تعلیم کا تعلق تربیت سے نہیں ہے. تربیت بالکل الگ چیز. تعلیم تو ہمیں علم دے رہا ہے، تعلیم تو ہمیں معلومات دے رہی ہے. اس معلومات کو ہم اپنی زندگی میں کہاں استعمال کریں گے؟ ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، لائر بن کر، ٹیچر بن کر. جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل چیز تو ہماری تربیت ہے. تو تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اور میں چاہوں گا مصباح آپ کی طرف بھی چلتے ہیں، اسی کو ہم لنک کریں گے کہ تعلیم اور تربیت دونوں بالکل، جیسے کہ نشاد صاحب نے کہا کہ الگ الگ چیزیں، لیکن کیوں نہ ہم اس کو اپنے نصاب میں شامل کریں؟ کیونکہ اگر ہم باہر جاتے ہیں، جاپان کی اگر ہم بات ایگزامپل دیتے ہیں، تو وہاں بچپن سے ہی جس دن بچہ اسکول جاتا ہے اس کو سب سے پہلے تربیت پر کام کروایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تہذیب بتائی جاتی ہے، ادب و احترام بتایا جاتا ہے. کیونکہ آج ہم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، جیسے کہ آپ نے کہا نا، جب وہ بات کرتا ہے، کچھ ایکٹ کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا تعلیم یافتہ ہے. جبکہ بعض اوقات وہ اچھے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ایکٹ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. سر گفتگو کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ الفاظ ہی استعمال نہیں کرتے جو پڑھے لکھا آدمی استعمال کرتا ہے. جی بالکل بالکل سلینگ لینگویج استعمال کرتے ہیں ہم. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جی مصباح جی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت ہم نے دونوں چیزوں کو نا الگ کر دیا، جبکہ یہ ایک ہی راستے کے دو مسافر تھے، کہ ان کا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، جیسے کہ سر نے بھی بولا کہ ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایون چاہے وہ ناٹ اونلی ان گورنمنٹ سیکٹر، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں آپ چلے جائیں، تو بڑی اچھی بات لگی مجھے کہ انسان کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کتنا قابل ہے. کوئی بھی انسان اپنے گلے میں اپنی ڈگریز لٹکا کے نہیں پھرتا، یا ایسا نہیں کہ آپ اس کے روم میں انٹر ہونے سے پہلے اس کی جو ہے نا وہ نیم پلیٹ پڑھیں کہ اچھا یہ فلاں فلاں ڈگری، لیکن جب آپ انٹر ہوں اور جب آپ اس سے کمیونیکیٹ کرنا اسٹارٹ کریں تو آپ کو جو ہے ایک وہ جھٹکا لگے کہ نہیں جناب کہ یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے جو میں سوچ کر آیا تھا. اچھا، ہم جب پرسنل گرومنگ کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم ناٹ اونلی ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں، جس میں آپ کا کارپوریٹ ایریا بھی آتا ہے. تو ہم ڈفرینٹ کارپوریٹ آرگنائزیشنز میں، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں، پرائیویٹ سیکٹرز میں ہم جاتے ہیں. سی سی اے آپ نے جو لکھا تھا لاسٹ ٹائم. جی، تو ابھی میں اسی کی طرف آتی ہوں. تو اس میں ہم جب ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں گئے تو ہمیں ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوئے، اور سیم بالکل ایسا ہی لگا کہ بعض لوگ کے جن کے بارے میں ہم نے پہلے ان کا انٹروڈکشن پڑھا تھا کہ جناب فلاں ڈگری اور یو ایس اے اور یو اے ای اور اتنا ایکسپیرینس اور ایسا، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم ان سے ملے تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سن کے یا پڑھ کے آئیں، اور جی مایوسی ہوئی. اچھا، دوسری بات یہ، جب اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی اتنی خاص تعلیم نہیں تھی، اتنی ڈگریز نہیں تھی، لیکن جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، جو ان کے مینرز تھے، جو ان کا وے آف اسپیکنگ تھا، کیونکہ ہم نے ایک پوری اس پہ ایک ریسرچ کری کہ لوگوں کے بیہیویئرز میں ڈفرینس ہمیں نکالنا ہے. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے کہ میری گرومنگ ہو، جب تک کوئی آپ کو گروم نہیں کر سکتا. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ دیز آر مائی ویک پوائنٹس اینڈ دیز آر مائی پازیٹیو پوائنٹس. اٹ از دا نیگیٹو سائڈ آف مائی پرسنالٹی اینڈ اٹ از دا پازیٹیو سائڈ آف مائی. آپ کی بات کو یہاں سے لنک کرتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر انسان دنیا کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. اور ہمارا سلوگن یہی ہے کہ اصلاح کرنی ہے اپنی ذات سے. ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی سکھایا. جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. عبادت کے لیے تو اللہ کے پاس فرشتے بہت تھے، اور جو قرآن ہے اس کی جو بیسک تعلیمات ہیں اس کا جو پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور شاعر نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ محمد نے کچھ اس انداز سے تعلیم فرمائی، کہیں اخلاق کام آیا، کہیں تلوار کام آئی. تو ہمارا تو جو دین ہے وہ اخلاق سے پھیلا.
تو اگر آپ اخلاق کی گہرائی میں اتریں، اخلاق ایک بہت بڑے سمندر کا نام ہے جس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات، ہمارے ریلیشنز کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارے نیبرز کے ساتھ، ہمارے سوشل سرکل میں ہماری کس طرح سے ہمارے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے پرسنل گرومنگ کو سمجھ لیا کہ وی آر ناؤ برانڈ کانشیس، کہ جناب اگر میں نے کوئی 20-25 ہزار کا 50 ہزار کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور مہنگا جوتا پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی ہے، تو جناب میں گرومڈ ہوں. لیکن ایسا بھی دیکھا گیا کہ لوگوں نے لاکھوں کے کپڑے پہنے مگر ان کو وہ کیری کرنا نہیں آ رہا. لیکن ہماری جو پرسنل گرومنگ ہے بیسیکلی ہم اسٹارٹ یہی کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم اس چیز کو مانیں. اچھا، ہم جب فیلڈ میں نکلتے ہیں اور اس چیز پہ ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں جو سب سے پہلا جو ایک چیلنج دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. اچھا، یہیں سے میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس کیونکہ ایک کمرشل بریک کا وقفہ ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کاشف بریک پہ جانے سے پہلے اور کاشف سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں. تو کاشف جی دعا کہنے سے جی بالکل کسی پہ کر لیتا ہوں پھر میں. جی میں دیتا ہوں مائک. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی. ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے اس شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے آپ بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر کال کریں، 021-343-1433 ہمارا نمبر ہے اور آپ اس شو میں شامل ہو سکتے ہیں. اور آج کے ہمارے اس شو میں جو ہمارے اسپانسرز ہیں وہ شاہ گلوبل موٹرز، خالد بن ولید روڈ،
اگر آپ گاڑی بیچنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, نئی پرانی امپورٹڈ گاڑی, لیز, فائنانس, ٹریکر, انشورنس کروانا چاہتے ہیں تو شاہ گلوبل موٹر, خالد بن ولید روڈ. دین ہمارے آج کے دوسرے اسپانسر ہے لائف اسٹائلس نیکسٹ, جو کہ پرفیومز آن لائن ہے. ان کی ویب سائٹ پہ جا کر اور فیس بک پیج پہ جا کے آپ ان کا آرڈر کر سکتے ہیں. بہت ہی اچھے پریمیم پرفیومز ہیں, تو آپ ایک دفعہ آرڈر کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی جو لاسٹنگ ہے مور دین 8 آورز ہے. چلتے ہیں اب مصباح کی طرف. مصباح آپ سے بات ہو رہی تھی ہماری پرسنل گرومنگ پر. اچھا, ایک چیز آپ نے بڑی اچھی کلیئر کری کہ آپ ضرور نہیں ہے کہ فیشن اس کو کہتے ہیں یا گرومنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں کے مہنگے ترین کپڑے پہنیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ خواتین تو کرتی ساتھ میں ہمارے جو ینگسٹر ہیں, لڑکے ہیں, نوجوان ہیں, مرد حضرات ہیں, کیا وہ بھی فیشن کر سکتے ہیں, گرومنگ میں آ سکتے ہیں؟ اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیے. بالکل, پرسنل گرومنگ از ناٹ اونلی فار فیمیلز بٹ اٹ از نیسسری فار ایوری ون. یہ بلا تفریق کے کیا مرد, کیا عورت, اور کیا بوڑھا اور کیا بچہ, ہر انسان کو پرسنل گرومنگ کی ضرورت ہے. اور ہر وقت اس کے لیے اس کے لیے ایک جو آپ even you are related to any profession, any organization, or if you are a just housewife, تو آپ کے لیے جو میں نے جیسے کہ بتایا کہ پرسنل گرومنگ کا ورڈ سن کے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بس اچھا پہننا, اوڑھنا, اور دس از کالڈ دا پرسنل گرومنگ. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پرسنل گرومنگ از دا ورکنگ آن یور اسکلس اور دا آل ڈائمینشنز آف یور پرسنالٹی. تو جب ہماری شخصیت کا ہر پہلو نکھرے گا تو وہی والی بات ہے کہ جب آپ کا باطن خوبصورت ہوتا ہے تو آپ کا ظاہر خود بخود خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ کے سب سے پہلے جو اس کا لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے, ہم کیوں اپنے آپ کو گروم کریں, یا ہم کیوں کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اور اپنا اتنا ٹائم دیں اور ساری چیزیں. تو فرسٹ اسٹیپ اس کا تو یہ کہ پہلے تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں اور یہ کمیاں ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا وے آف ٹاکنگ کیا ہے. جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ سننے والے کو کیا محسوس ہو رہا ہے, وہ بس اپنی دھن میں بول رہے ہیں. بہت سے ورڈ بہت غلط ادا کیے جاتے ہیں, اور جیسے کہ میں ہمیشہ ہر فورم پہ جا کے جب میں ڈیبیٹ کرتی ہوں, اسپیچ کرتی ہوں, میں اس چیز کو لازمی ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ اس میں جو ہمارا میڈیا ہے وہ بڑا رول پلے کرتا ہے. جی بالکل. دیکھیں, اگر ہم پہلے 90s کے جو ڈراماز ہوتے تھے, سر بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ وہ جو پی ٹی وی کے ڈرامے ہوتے تھے, آپ اس میں ان کی لینگویج سنیں, ان کا ایکسنٹ سنیں, ان کا وے آف اسپیکنگ. اور انفارچونیٹلی اب جس طرح کا میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے کانٹینٹ, جس میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ولاگرز ہیں, ڈفرینٹ ٹک ٹاکرز ہیں, اور جو ڈرامے میں جو دکھایا جا رہا ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ یہ ہے کہ جو چیز ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں ہم اسی کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں. اسپیشلی جو ینگسٹر ہیں کہ وہ جو جس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ چیز پاپولر ہے, یہ چیز ہٹ ہے, مجھے اسی کو فالو کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اس طرح ہماری ویلیوز ڈاؤن ہو رہی ہیں. ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو کام کرنا ہے کہ ہمیں پہلے تو پتہ ہو کہ ہمارے اندر یہ ویکنیسز ہیں. اچھا, کھانے کا طریقہ, اچھا مجھے تو اس سے پہلے نہیں پتا تھا ایسے کھایا جاتا ہے. اچھا, بات کرنے کا طریقہ, مجھے اتار چڑھاؤ اور انداز اور لہجہ, لب و لہجہ آپ کا ایکسنٹ کس طرح سے, آپ الفاظ ادائیگی کس طرح سے کرتے ہیں. اب جس طرح کی سلینگ لینگویج یوز کی جاتی ہے اور بچے وہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک چھوٹا بچے سے لے کے ایک ٹین ایجر اور ینگسٹر جتنے بھی ہیں, وہ جو کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں, ایک فلاسفر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اچھا بولنے سے پہلے اچھا سننا سیکھو. کہ جو چیزیں ہماری سماعت کا حصہ ہوتی ہیں, جو چیز, جو الفاظ, جو لینگویج ہم صبح شام سنتے ہیں, وہ آٹومیٹیکلی ہمارا انداز بن جاتا ہے, ہمارا انداز گفتگو بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پہلے اچھا سننا سیکھو, سماعت ہماری اچھی ہوگی تو ہمارا جو گفتگو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی. لیکن ہماری سماعتوں میں کیا ہے, ہم چاروں طرف جس طرح کی سلینگ لینگویج سن رہے ہیں, اور جس طرح کے, یہاں میں بولنا نہیں چاہتی کہ جس طرح کی بالکل آڈ ورڈز بولے جاتے ہیں کہ نہ چھوٹے کا ادب نہ بڑے کا ادب, اور وہ اس طرح کے ورڈز بولے جاتے ہیں اور پھر وہ ہٹ ہو جاتے ہیں, وہ پھر وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. اب ایک چھوٹے بچے کو نہیں پتا کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. اچھا, جب آپ اس پہ کسی ایک میچورٹی لیول پر آتے ہیں
تو لوگوں کی اگر آپ ان سے ایج پوچھیں تو لوگ ہو رہے ہوتے ہیں 50 سال اور 60 سال اور 65 سال, لیکن میچورٹی لیول 0. آپ نے کیونکہ میچورٹی کا تعلق آپ کی ایج سے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی بڑے میچور ہیں, تو میچور کا مطلب ہمارے ذہن میں آتا ہے ایج. نو, میچورٹی ڈزنٹ میٹرز اکارڈنگ ٹو یور ایج. ایگزیکٹلی ایک چھوٹا سا بچہ بھی بہت میچور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی انقلاب لا سکتا ہے. اور ایک ایسا انسان کہ جس نے اپنی پوری زندگی گزار دی اور ایج اس کی ہو گئی 60 70 سال 65 سال, لیکن اس کے پاس میچورٹی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے پاس وہ وے آف تھنکنگ ہی نہیں تھا, اس کے پاس وہ اس کے ڈائمینشنس کو کسی نے گروم ہی نہیں کیا, اور نہ اس نے خود کوشش کری کہ میں اپنی ذات پہ کام کروں. جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتایا کہ جب ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں جاتے ہیں, اور جب ہم بھائی آپ کس لیے آئیں, بھائی وی آر پرسنل گرومنگ کنسلٹینٹس اینڈ آئی ایم آلسو دا پارٹ آف دس کنسلٹینسی. تو جب ان کو یہ چیز بتائی جاتی ہے تو بہت سے لوگ تو بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اب اگر میں کسی بھی آرگنائزیشن میں جاؤں اور میں اس کے کوئی 18 گریڈ اور 20 گریڈ اور 21 گریڈ کا آفیسر سے مخاطب ہوں, تو اگر میں اس کو بولوں گی کہ سر یہ دا وے آف یور سٹنگ از ناٹ سوٹیبل فار یو, جس انداز سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یا جس طرح سے آپ بات کریں, دا وے آف یور ٹاکنگ, دا وے آف یور اسپیکنگ, دس از ناٹ سوٹیبل اکارڈنگ ٹو یور پروفیشن, تو لوگ یہ چیز سننا پسند نہیں کرتے. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا. اکثر لوگ جو ہیں لازمت ہے جو ان کی پوسٹ ہے, جو ان کا گریڈ ہے, جو ایکسپیرینس ہے ان کا, تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. دے وانٹ ٹو لسن. ان کا بات کرنے کا انداز, اٹھنے بیٹھنے کا انداز اس گریڈ سے ہم آہنگ نہیں ہوتا, اس کے مطابق نہیں ہوتا. اچھا آپ نے تو 2-3 چیزیں بڑی مشکل بتا دی, کہ پہلے تو یہ کہ آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے کہاں خامیاں ہیں, یہ انتہائی ناممکن ہے. اپنے بارے میں آدمی سوچتا ہی نہیں کہ میں ایسا ہوں, مگر سوچنا پڑے گا نا سر, ہر آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھتا سر ہے. اس میں ایک بک ہے, آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, ایٹامک ہیبٹ. اچھا, اس کو مطلب اتنا مشکل کام ہے یہ, جیسے کہ آپ نے کہا نا مشکل بنا دیا, یہ واقعی ایٹامک ہیبٹ اس لیے اس کا نام دیا گیا ہے کہ بہت ہی مشکل, یعنی کہ ناممکن ٹائپ کی وہ ایک ہیبٹ ہے کہ آپ اپنی عادت کو بدلیں. تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی عادت کو بدلیں. جیسے ہم نے کہا نا کہ ہر شخص دنیا کو بدلنے میں لگا ہوا ہے, لیکن اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلیں. تو جب بدلے گا نا, جب یہ جانے گا کہ مجھ میں کیا خامی ہے. یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں, کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اگر خامی ہے بھی تو مانے گا نہیں. دیکھیں پہلی چیز تو یہی ہے نا کہ بھائی میں ایک چیز کے لیے جب راضی ہوں گا, جب میرا ذہن اس چیز کے لیے آمادہ ہے کہ مجھے اس چیز پہ کام کرنا ہے, یہ عادت مجھے اپنے اندر سے ختم کرنی ہے یا مجھے یہ عادت اپنانی ہے, تو اس کا فرسٹ اسٹیپ تو یہی ہے نا کہ ایکسیپٹنس, کہ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں, اب جیسے ہم یہی بولتے ہیں کہ بھائی 20 گریڈ اور 21 گریڈ کا آفیسر ہیں, وہ اپنے اتنے زوم میں ہوتے ہیں, اور انہیں وہ جو اپنی ایک, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہر بندہ فینٹیسی ورلڈ میں رہنے کے لیے تیار ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ کا گریڈ, آپ کا پروفیشن اور آپ کا اسٹیٹس ہمیشہ نہیں رہے گا. لوگوں کے ذہنوں میں اگر یادگار رہے گی تو آپ کا اخلاق رہے گا کہ آپ, اور آپ دیکھ لیجئے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کتنے بڑے بڑے نام جنہوں نے ایک نام کمایا, پیسہ کمایا, فیم کمایا, اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کا پیسہ, ان کی شہرت, ان کا نام یاد نہیں رکھا, لوگوں نے ان کا اخلاق یاد رکھا, یعنی فلاں آدمی ایسا تھا, اس کے اندر یہ کوالٹی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے لمبے عرصے کے لیے زندہ رہنا ہے تو پھر آپ کا اخلاق, آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے, آپ کے کام اچھے ہونے چاہیے, تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا نام زندہ رہے, یاد رکھیں اور لمبے عرصے تک یاد رکھیں. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو میں اب چلوں گا رحمان صاحب کی طرف. رحمان صاحب, ہم بات کر رہے تھے, ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں, تو آپ نے بچوں پہ بھی بہت کچھ لکھا ہے, تو میں چاہوں گا کہ بچوں کے لیے کچھ آپ. دیکھیے بچوں کے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ تربیتی نظام ہونا چاہیے, اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے, جی, 2 ہمارے یہاں ایریاز ہیں, ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں نجی, اور ایک سرکاری ہے. اگر لوگ برا نہ مانے تو میں عرض کروں کہ دونوں کی صورتحال مایوس کن ہے. میں ظاہر میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں, اور مجھے 53 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, کم نہیں ہوتی, نصف صدی سے زیادہ, اور لکھتے بھی نصف صدی سے زیادہ, لیکن اس نصف صدی نے مجھے مایوس کیا. اچھا سر, یہاں آپ نے اپنے بچوں کا ذکر کیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ جب بات بچوں کی آئی ہے
تو کل صبح جو 6:45 پہ ایک المناک حادثہ ہوا ہے جی جی پیمس ہاسپٹل اسلام آباد میں، جہاں 9 مولود 14 بچے جو ہیں اب تک شہید ہو چکے ہیں. اور صبح ہی صبح سنڈے والے دن جب یہ خبر ملتی ہے تو یقین مانیے کہ دل خون کے آنسو ہو رہا جی، تھا. بالکل. اور ہر شخص جو ہے وہ میں کہوں گا کہ دکھ کی اس تکلیف میں یقیناً ان ماں باپ کا دکھ تو شاید ہم نہیں سمجھ سکتے، صرف اظہار کر سکتے ہیں. تو میں حکومت پاکستان سے یہی کہوں گا کہ ہم جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے پھر ہم اقدامات کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور حادثات سے ہماری پاکستان کی ہسٹری میں کہوں گا کہ بھری ہوئی ہے. جی. ہزاروں لوگ شہید ہو جاتے ہیں. گل سینٹر کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہاں بھی کہا جائے کہ جی یہاں پر جو فائر سسٹم ہے وہ یہاں پر ایکوپمنٹ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے نہیں لگے ہوئے تھے. اب پم ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے، ایک گورنمنٹ ہاسپٹل لیول پہ اتنا بڑا حادثہ، اسلام آباد کیپٹل شہر میں اگر ایسا حادثہ ہوتا ہے، کسی گاؤں میں ہو، کسی دوسرے شہر میں ہو، پہلی بات تو یہ حادثات ہونے ہی نہیں چاہیے. اگر ہو بھی رہے تو آپ یہ دیکھیں گے اسلام آباد جو کہ کیپٹل میں ہوا ہے یہ حادثہ، اور پھر 14 بچے، اور اس طرح ہوا ہے کہ وہاں پر نہ ایگزسٹ تھا لوگوں کو باہر نکلنے کا، نہ جانے کا. اور 9 مولود جنہوں نے ابھی زندگی مطلب اپنی دیکھی ہی نہیں انہوں نے، اور وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا. اور ہاسپٹل اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں بچے کی جو ڈیلیوری ہوگی وہاں پر محفوظ ہوگی، بچہ وہاں پر محفوظ ہوگا، صحت مند ہوگا. اگر کوئی ایشو ہوگا، کوئی پرابلم ہوگا تو بچہ جو ہے وہاں پر بچ سکتا ہے. اور ہاسپٹل کیوں جاتے ہیں لوگ؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر ان کو زندگی ملنے کی امید ہوتی ہے. لیکن پم ہاسپٹل کا حادثہ ایسا ہے کہ جہاں لوگ آئے زندگی کو بچانے کے لیے اور وہیں بچوں کے ساتھ جو حادثہ ہو جاتا ہے اور 14 بچے جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. ان ماؤں کو آج بھی افسوس ہوگا کہ کاش ہم پم ہاسپٹل نہیں جاتے. تو اس پہ حکومت کو جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور ایک روایتی اسٹیٹمنٹ جو آتے ہیں نا کہ فلاں کو معطل کر دیا گیا ہے، ہم نے یہ اقدامات کر دیے، ہم نے یہ اقدامات کر دیے ہیں، تو ہیلتھ منسٹر مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب سے آپ نے منسٹری لی ہیلتھ کی، آپ کتنے ہاسپٹل گئے، کتنے وزٹ کیے آپ نے. اسی طرح ہمارے جو سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہاسپٹل جا کر دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہاں پر جو انتظامیہ اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پر جو سیفٹی حالات ایکوپمنٹس ہیں وہ پراپر لگے ہوئے ہیں، نہیں لگے ہوئے ہیں. اکثر پہلے ایجوکیشن کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے کہ آپ کا جو ڈی او ہوتا ہے، آپ کا جو ایجوکیشن ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہ اچانک چھاپے مارا کرتے تھے کہ بھئی اسکول میں جائے کہ بچے ٹیچر سب ٹائملی آئے ہوئے نہیں آئے ہوئے. کچھ عرض کروں گا جی میں چاہوں گا کہ اسی کو لنک کرتے ہوئے خاص طور پہ پم ہاسپٹل کے لحاظ سے دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ بڑا المناک واقعہ ہے بے شک. جی اس کی جتنی بھی تردید کی جائے، کم ہے. مذمت کی جائے وہ کم ہے. جی بالکل. اچھا 2 چیزیں ہمارے یہاں بہت عام ہیں. ایک تو بلیم گیم، ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں کی ذمہ داری، فلاں نے کیا یا سسپینڈ کر دیا یا سسپینڈ کر دیا. اچھا کوئی ذمہ داری قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا. یہی بات دیکھیے. اب دیکھیں نا یہ المناک ہے، المیہ ہے کہ جہاں آدمی جان کی بچانے کے لیے جاتا ہے، اپنے تحفظ کے لیے جاتا ہے، وہی اس کی جان ضائع ہو جاتی ہے. کتنی خراب کی بات یہ بات ہے. اچھا میں ابھی آپ نے فرمایا کہ وزٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے 27 سال میں نے گورنمنٹ میں رہا جی، اور اب تقریباً 26 سال اب مجھے نجی تعلیمی اداروں میں کام کر رہا ہوں ابھی بھی. لیکن آپ یقین کیجئے میں وثوق سے کہہ رہا ہوں اس 26 برس میں کوئی سرکاری ادارے کا نمائندہ کسی اسکول میں وزٹ پہ نہیں آیا. 26 سال میں نے کسی کو نہیں دیکھا کسی نے آ کے وزٹ کیا ہو، یہ دیکھا ہو کہ کورس کیا پڑھایا جا رہا ہے، سلیبس کیا ہے، تعلیم کیا دی جا رہی ہے، جو نجی تعلیمی ادارے ان ٹیچرس کی ان میں کوالیفیکیشن کیا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، ان کی سروس کنڈیشنز، ٹرمز اینڈ ٹرمنالوجیز کیا ہیں. اچھا ادارے ہم اتنے بنا دیتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کر رہا. اچھا ایک بات اور بھی ہے، 60 گز کے اسکول میں اسکول کھولا ہوا ہے پرائیویٹ، 80 گز پہ اسکول کھولا ہوا ہے اور سب کی آنکھیں بند ہیں. اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر سب جاگ جاتے ہیں، پھر کھلبلی مچتی ہے، اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو، کیسے کھل گیا 60 گز پہ. ارے بھائی پہلے نہیں دیکھا آپ نے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں نے چارج لیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا تو میں نے 2 چیزیں جا کے پوچھی اپنی اسٹاف سے. میں نے کہا ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکول کھولنے کے لیے ضروری ہے، کیا شرائط ہیں. بالکل. تو آپ یقین کیجئے حیران کن حد تک ایسا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے.
جس کا جی چاہے اسکول کھول لے، جب چاہے اسکول کھول لے. اور ایک بات اور حیران کن کہ بیشتر تعلیمی ادارے ایسے لوگوں کے ہیں جن کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یا کاروباری ہیں، کسی کا کوئی کاروبار ہے، کسی کا کوئی کاروبار. ویسے دیکھا جائے تو آج کل ہر چیز کاروباری ہو گئی ہے. کاروباری ہو گئی. حالانکہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک خدمت انسانیت ہے بیسیکلی، نوبل کاز جاب ہے یہ. نوبل کاز. اسی طرح ایجوکیشن بھی میں کہتا ہوں نوبل کاز جاب ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کسی کو مطلب اس کی زندگی بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اب کاروبار ہو گیا. ایون میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ایسے پروگرام چلتے ہی نہیں ہیں جو اویئرنیس پر ہو. جیسے کہ ہمارا مارننگ سپورٹ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اویئرنیس ہو، اسکلڈ لوگوں کو لے کر آئیں، وہ اپنا آؤٹ پٹ دیں، اویئرنیس دیں، نہ کہ اویئرنیس دیں بلکہ لاسٹ میں اس کا سولوشن دیں کہ جی اس کا سولوشن کیا ہے. سر آپ کا چینل تو مبارکباد کا مستحق ہے، اس کو سراہنا چاہیے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں. بالکل. اچھا دوسری بات میں نے کیا عرض کی کہ میں نے پوچھا کہ جو نجی تعلیمی دور میں اساتذہ جو کام کرتے ہیں ان کی وہ کیا ہیں سروس رولز، کوئی ریکارڈ ہے کہ یہ کوالیفیکیشن ہوگی، یہ تنخواہ ہوگی، یہ چھٹیاں ہوگی، فلاں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل یقین کیجئے کہ اندھیر کھاتا چل رہا ہے نجی میں بھی اور سرکاری میں بھی. ہم اس کو تھوڑا کمپلیٹ کر لیں. جی میں پم ہاسپٹل کی ریاست سے چاہوں گا آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہیں. بالکل سر، بہت زیادہ قابل افسوس، ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ مطلب بینگ اے مدر، میں اگر اس چیز کو سوچوں بھی کہ کس طرح سے جس ماں کے، جس باپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بچہ زندہ لاش جل رہی ہے اور وہ بے یار و مددگار کھڑا ہے، اور مطلب اعلیٰ حکام سے میری یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنے ضمیر کو جگائیں. ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ اس بچے کی جگہ آپ کا اپنا بچہ اگر ہوگا تو آپ اس آگ میں بھی چھلانگ لگا دیں گے. اور پھر آپ کے پاس تو اختیارات ہیں، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو آپ یہ سوچ لیں کہ روز حشر یہ بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے. یہ دنیا تو 4 دن کی زندگی ہے، یہاں ہمیں چلے جانا ہے. ہم سب کو اپنا اپنا رول پلے کر کے ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے. اور ایک بہت خوبصورت سی ایک پوئٹری میرے ذہن میں اس بات پہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ بچے تو معصوم تھے، وہ تو جنت کے پھول تھے، اللہ نے ان کو بلا لیا، لیکن زندگی بھر ان کے ماں باپ کے دلوں پہ کیا گزرے گی، کس طریقے سے جو اتنی مہنگائی کا دور ہے، کس طریقے سے ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا انسان، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک ڈیلیوری ہونا بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے نا ہمارے یہاں ایک برڈن ہے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ہے. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا، اس کے ایکسپنسز برداشت کرنا، اب تو بچہ پیدا کرنا جی اور فوتگی ہونا، موت واقع ہونا، تدفین جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہے. یہ ایک برڈن، ایک ایکسپنس ہے. اور دوسرا یہ کہ جس وارڈ میں یہ آگ لگی، انتہائی نگہداشت کا وارڈ کہلایا جاتا ہے، آئی سی یو جس کو کہتے ہیں نا، تو اس کا تو نام ہی یہ ہے کہ انتہائی نگہداشت کے. وہاں پہ جب ہم بھی اگر کسی پیشنٹ سے ملنے جاتے ہیں تو وہاں کتنی وہ خیال رکھتے ہیں کہ نہیں جناب شوز اتار دیں، ان کا ایک پراپر یونیفارم ہوتا ہے. جب آپ ان تمام چیزوں کے لیے، تو یہ اتنا میجر فالٹ یہ کس طریقے سے آ گیا. اور مطلب انفارچونیٹلی سوری ٹو سے کہ آپ اپنے ضمیر جگائیں. میری یہ تو اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو اس کا جواب دینا. یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، اور آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ زندگی بھر ادھر رہیں گے. آپ کو جانا ہے، آپ کو اللہ کے ہاں حاضر ہونا، آپ کو جواب دینا اس چیز کا. اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ اس دور کے حکمرانوں کے لیے میرے خیال سے کہ سن تو صحیح کہتی ہے تجھے خلق خدا کیا، وعدوں نے تیرے قوم کے بھوکوں کو دیا کیا، رہنے کو ملی قبر تو کھانے کو ملی گولی، اس دور میں مرنے کے سوا ہم کو ملا کیا، حیران ہوں کہ اس دور کے لوگوں کو ہوا کیا، یہ بھی تو نہیں جانتے ہوتا ہے خدا کیا، اور کہتے ہیں خدا اس کو جو آئے نہ سمجھ میں، اور آ جائے سمجھ میں تو پھر ہوگا خدا کیا. تو آپ اس دن سے ڈریں کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، آپ اس دن سے ڈریں کہ جب اللہ کو جلال آ جائے گا، یہ آپ کی کرسی، یہ آپ کا عہدہ، یہ آپ کا پیسہ کچھ آپ کے کام نہیں آئے گا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ہمارے حکمرانوں کو بالکل سوچنا چاہیے، اور اس کی غیر منصفانہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے. اتنا بڑا واقعہ ہوا کیسے؟ اور اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی صاحب اقتدار کے اندر میں سمجھا ان سب کو ریزائن دینا چاہیے. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، چھوٹے بچے، معصوم بچے قبول کرنے. کیونکہ دیکھیں ایک طبی موت ہوتی ہے نا تو اس میں پیرنٹس کو جو ہے نا سکون مل جاتا ہے، بٹ یہ جو حادثاتی اور اس پہ تو نیگلیجنسی میں کہوں گا نا کہ یہ لاپرواہی ہے. آپ کہاں نہ کہیں لاپرواہی ہوئی ہے تو یہ بچے
جہاں بھاگ ہوئے, ادروائز تو اب بچایا جا سکتا تھا, راستہ ہوتا. ایون ایک بچے کو تو ایک ماں نے, اس کی خالہ نے, کسی نے بچایا اس کو. بالکل ایسے تو ہی ہے. اسٹاف کہاں تھا, جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں وہ کہاں تھے, تھے؟ فائر کے جو ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کیپٹل جیسے شہر میں نہیں پہنچ سکے. بالکل. آن ڈیوٹی ڈاکٹر کہاں تھا, اور آن ڈیوٹی ڈاکٹر کہاں تھے, ایم ایل او, اور یہ جتنے بھی. مزے کی بات یہ کہ اس ملک میں غریب کے ہی ساتھ سارے واقعات ہوتے ہیں, بالکل امیروں کے بچے تو کبھی نہیں مرے. ایسا ہی ہے بالکل. کیوں ایسا کیوں؟ جب آپ اپنے لیے اتنی سیفٹی رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے لیے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اچھا اس المناک واقعے کا ایک پہلو اور بھی ہے, تصدیق تو نہیں ہوئی لیکن سنا ہے کہ ایک کپل ایسا بھی تھا کہ جس کے بہت عرصے کے بعد ولادت ہوئی تھی پہلے بچے کی. سوچیں اور اس کا اندازہ لگائیے, اس کا کرب آپ محسوس نہیں کر سکتے. اس کے پیرنٹس تو ویسے ہی مر گئے نا, وہ تو ویسے ہی مر گئے بیچارے اتنے عرصے کے بعد. جو اتنی خوشخبری اور ولادت کے بعد انہوں نے جو ایک خوشی طریقے سے تھی, جو خوشی مسرت کا تھی, اظہار کرنا تھا, وہ سب ختم ہو سیلیبریٹ گئی. کرنا تھا, ہاں. وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اب ان کے دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم نہیں لگا سکتے, بالکل نہیں لگا سکتے. ہم صرف بات کر سکتے ہیں, اظہار کر سکتے ہیں, بٹ جو ان کی فیلنگ ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے. ہاں, اس کی مذمت اسی بات پہ میں کاشف کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں. میں ایک اور بھی بتانا چاہتا کہ ماشاءاللہ سے کافی عرصے بعد وہ جڑواں بچے بھی پیدا ہوئے تھے ماشاءاللہ سے, وہ بھی بیچارے حادثے کا شکار ہوئے. بس ہم دعا کو اللہ تعالیٰ جی بالکل صحیح. جی دعا کاشف ہے ہم جیسا بھی صاحب کی وہ پاکتے ہیں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا, بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا, پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں, پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں. الہی تجھے واسطہ پنجے تن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا, الہی تجھے سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج کا اس پروگرام کا جو یہ پورشن ہے ہمارا, ہم پیمس ہاسپٹل کے ان بچوں کے نام کرنا چاہتے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں.
اور ان پیرنٹس کے ساتھ، ان کے لوائقین کے ساتھ ہماری نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، اور حکومت سے پھر ایک دفعہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ان کے جو ورثہ ہے ان کو معاوضہ دیا جائے، اور معاوضے سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو خلا وہ تو پر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں یقیناً جب لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں تو وہی لوگ آتے ہیں جو علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں کروا سکتے، اور وہ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک میں دو چیزیں فری ہونی چاہیے، ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ فری ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن سے کیا ہوگا کہ جب ایک بچہ تعلیم یافتہ ہوگا تو اس ملک میں جب وہ کام کرے گا، لیڈر بنے گا، تو یقیناً ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی، اور ہمارے ملک سے غربت کم ہوگی، اور پھر ہم اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح صحت جو ہے وہ ہر بندے کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی حق ہے، اور دیکھیں باہر کے ملکوں میں صحت اور تعلیم دونوں فری ہے، اور جو ملک فری تعلیم دے رہے ہیں، ہیلتھ دے رہے ہیں، وہی ملک ترقی یافتہ ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے کیوں نہ اقدامات کریں، ایجوکیشن فری کریں، ہیلتھ فری کریں، اور لوگوں کو جو ہے اس کرب میں سے نکالیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تب ہم اقدامات کرتے ہیں کہ جی ہاں اب ہم نے کوئی ایسا اقدام کرنا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو، لیکن پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اور ہر مہینوں بعد، چند دنوں بعد، ہفتوں بعد، دیکھیں کہ سالوں میں کئی واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم ہوش کے ناخن لیتے ہیں، کیوں نہیں ہم اقدامات کرتے ہیں؟ جس کے پاس جو منسٹری ہے اس کا کام ہے کہ وہ پراپر طریقے سے وقت دے، ٹائم دے۔ اسی طرح میں ہیلتھ منسٹر جناب مصطفیٰ کمال سے کہوں گا کہ آپ کراچی جیسے شہر میں بھی رہتے ہیں، آپ کتنے ہاسپٹل وزٹ کرتے ہیں، کتنے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، اقدامات دیکھتے ہیں کہ صحت کے اقدامات کیسے ہیں، لوگ رول رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم گورنمنٹ ہاسپٹل کا رخ کریں دیکھیں تو لوگ باہر ہفتوں سے جو ہے نا وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں اور اپنے علاج کے منتظر ہیں، اور ان کی وہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے وقت اور حالات سے، اور اپنے اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے۔ ہم ہمیشہ پوزیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں، ایسے پروگرامز ہم کرتے ہیں جس سے اویئرنیس آئے، لوگ سیکھیں، آگے بڑھیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں جتنی اللہ نے ہمیں دیا جلانے کی صلاحیت دی ہے ہم اتنا دیا اپنا جلا رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ باقی لوگ بھی اپنے حصے کا دیا جلائیں۔ تو ہم چلتے ہیں نشاط صاحب کی طرف۔ جی آپ کچھ مزید، کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ تو ہم سب وہ بھول چکے ہیں کہ سوالات کیا کرنے تھے، آپ سے کیا بات کرنی تھی، تو میں چاہوں گا کہ جی ایک بات میں عرض کروں، ابھی آپ نے فرمایا کہ معاوضہ دیا جائے، بے شک معاوضہ زندگی کا نعم البدل نہیں ہے، جی ایسا ہی بالکل، لیکن ایک شکل پینلٹی کی ہے ایک طرح کی، کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ہم پہ جرمانہ لگایا گیا ہے ہماری غفلت کا، ہماری لاپرواہی کا، اس کی شکل یہ بھی ہے۔ جی بالکل، آج ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے جی تھے، بالکل بات کر رہے تھے ہاں، ایجوکیشن کی۔ تو میں ابھی آ رہا تھا راستے میں تو مجھے ایک دکان پہ لکھا نظر آیا، ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی دکان، بڑا دلچسپ اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنے لکھ کے لگا دیں تعلیم کی دکان، ہم جو تعلیم دے رہے ہیں اس پہ لکھا جائے تعلیم کی دکان، کیونکہ ابھی دکانیں بن کے رہ گئی ہیں، انڈسٹری بن کے رہ گئی ہے، اور جو مقاصد ہیں ہمارے نجی تعلیمی اداروں کے آنرز کے، مالکان کے، وہ کمانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایجوکیشن سے میں دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر دیکھیے کمائیں گے تو آپ ضرور، آپ نے پیسہ لگایا ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی بات کو میں یہاں سے ایک لنک کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا المیہ ہم سمجھتے ہیں وہ کرپشن کا ہے، کرپشن کا، ٹھیک ہے؟ اچھا کرپشن کا ریشو جو ہے نا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے کہ 30% لگتا ہے، 70% پاکٹ میں جاتا ہے۔ جی جی، ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کمائیں آپ، لیکن اس کا پرسنٹیج تھوڑا سا کم کر دیں۔ ہاں، آپ کرپشن بھی کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ 80% لگا دیں تاکہ رزلٹ نظر تو آئے ہمیں۔ تو آئے نا، ایسا ہی اگر آپ ایجوکیشن میں ٹھیک ہے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ایجوکیشن کا کاروبار کر رہے ہیں یا ہیلتھ کا کاروبار کر رہے ہیں، کمائیں، لیکن اس کا ریشو کم ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ادر تھنگس۔ جیسے ہم کوئی دال چاول پرچون کی دکان ہے وہاں مارجن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک نوبل کاز جاب ہے، اس میں مارجن آپ کا کم سے کم ہونا چاہیے۔ جی دیکھیے ایک بات اور عرض کروں میں آپ سے، عام آدمی کو اگر 2 وقت کی روٹی ملے گی نا پیٹ بھر کر، اس کی بنیادی ضرورتیں اگر پوری ہوں گی نا، تو آپ چاہے سونے کے چمچوں سے کھانا کھائیں
وہ آپ کی طرف کبھی بھی بات نہیں کرے گا. جب اس کی بنیادی ضرورت ہی آپ نے چھین لی ہے تو پھر تو وہ شور مچائے گا بھی, تکلیف کا بھی اظہار کرے گا. ہمیشہ سے ایسا رہا کہ بادشاہ قیمتی برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے, لیکن عام آدمی ان پر اعتراض نہیں کرتا تھا, اس کی اپنی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی تھی. تو اب ابھی بھی یہی صورت حال ہے. اچھا, ایک تو بات تو یہ ہم نے عرض کی. دوسرے یہ کہ آپ اپنا ریشو دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا انسان کی, اگر وہ آپ پوری کر رہے ہیں, اس کو جو ضرورتیں ہیں اس کی ہیلتھ کی ہے, ایجوکیشن کی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, یہ مسائل اگر آپ حل کر دیجیے گا تو اس کے بعد کوئی آپ کو شکایت نہیں کرے گا. اچھا, ایک بات اور, میں چونکہ ظاہر ہے میری عمر 77 کی ہے, میں تو بہت پرانا ہوں شہر کا, لیکن سر جو آپ کے پاس تجربہ ہے نا وہ مشاہدہ بھی ہے, پیسوں سے تجربہ نہیں بھی خرید ہے. سکتے. ہاں. اچھا, اس زمانے میں میں لڑکپن میں آپ سے عرض کروں کہ برائی ہوتی تھی نچلے طبقے سے, تو اس کی روک تھام کی جا سکتی تھی, اس کو ٹوکا جا سکتا تھا, اس کو منع کیا جا سکتا. اب برائی ہو رہی ہے اوپر کی سطح سے, تو اس کو کون روکے گا؟ یہی تو ہمارا المیہ ہے. جب برائی ہماری اوپر کی سطح سے ہے تو پھر اس کو کون روکے گا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں سر. ابھی میڈم نے 2 باتیں عرض کی تھیں, بس میں اور تھوڑا سا بتاؤں. آپ نے فرمایا تھا نوجوانوں کے لباس کے بارے میں, گرومنگ کے بارے میں, پرسنالٹی کے بارے میں. میں حیران ہوتا ہوں, نوجوان تو چھوڑیے, ہمارے گرون اپ جو لباس پہن کے گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ آپ کبھی اس کو پسند کریں گے؟ میں اپنے جب میں پرنسپل تھا ابھی تو میں نے وہاں اپنے چوکیدار سے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی شارٹ میں آئے, بنیان میں پہن کر آئے, اسے اسکول میں انتر مت آنے دیجیے گا. جی بالکل, بہت اچھا آپ نے کہا. پیرنٹس ہوتے ہیں جناب, شارٹ میں پہن کے آ رہے ہیں, بنیان پہنے ہوئے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں, اور سن گلاس ضرور لگائے ہوئے ہیں. یہ بڑے مزے کی بات. اور وہ بچوں کو چھوڑنے آ رہے ہیں, مصر ہیں کہ ہم اندر جائیں گے. تو میں نے کہا سر, اندر فیمیل میری اسٹاف ہے, آپ کیسے اندر جائیں گے؟ کس لباس میں آپ باہر آ رہے ہیں؟ اچھا, یہ لباس پہن کے آپ ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں, دواخانوں کے جا رہے ہیں, ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہیں, تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں. وہ احساس ہی ختم ہو گیا ہمارے اندر کہ ہم کیا پہن رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. بالکل, یہ تو جناب والا بالکل سمجھیے کہ آپ بالکل روٹ لیول سے تبدیلی کی ضرورت ہے. جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات پھر کہی ہے. زبان کی بات ابھی آپ نے فرمائی. جی, میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک پرفیوم لینے گیا, تو وہ کاؤنٹر پہ سیلس مین تھا. میں نے اس سے کہا بھائی دکھائیے. اسے پرفیوم دکھایا. میں کہا کوئی اچھا بہتر دکھا دیجیے. تو اس نے یہ کہا کہ اچھا بہتر بولے تو. اب بولے تو میں حیران. میں نے کہا بھائی یہ بولے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے اس کا؟ میں کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بہتر کچھ بہتر دکھا دیجیے. تو بولے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہماری زبان اتنی خراب ہو گئی ہے. اب اس کی وجہ اب جو بھی ہے ظاہر ہے, ہم سب بھی جانتے ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا کہ ہمارے کہاں سے ہماری زبان آ رہی ہے اور ہمارے بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں اس زبان کو. پھر میڈم نے ڈراموں کا ذکر بھی کیا تھا. اب چونکہ میرا موضوع سوشل پرابلم بھی ہے ظاہر ہے, میڈم ڈراموں کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا نا. اچھا, سوشل پہ ہم دوبارہ آئیں گے, آپ سے سوال کریں گے. ہم چلتے ہیں میڈم کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ ایجوکیشن سے ہم غربت کو کس حد تک کم کر سکتے ہیں, اور یہ جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اس پہ بھی یقیناً ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کافی حد تک اس کو بہتر کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے. ایجوکیشن کے ذریعے کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں, کمپلیٹلی میں نہیں کہہ سکتی. جی, اور اس کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہمیں ایک تو سوسائٹی سے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, چاہے آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کا حصہ ہیں. آپ کو یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جناب جو اچھے مارکس لائے گا بچہ وہی قابل ہے, جو بچہ جو ہے نا, کیونکہ ہم نے کرائٹیریا ایک سیٹ کر دیا ہے نا کہ اتنی پرسنٹیج پہ اس کالج میں داخلہ, اتنی پرسنٹیج پہ اس یونیورسٹی میں داخلہ, تو وہ چیز آپ ختم کریں. آپ بچے کی اصلاح کریں, اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی. اور یہ بالکل انیشیل لیول سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان آل پرائمری سیکٹرز, سیکنڈری سیکٹرز, دین کالج, دین یونیورسٹیز. اس لیے کہ ابھی ایک سر کی بات کو میں اون کرتے ہوئے کہوں گی کہ آج کل ہمارے یہاں بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور بڑا اس میں کمایا جا رہا ہے. ڈفرینٹ نام ہے پبلشرز کا, آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, اور اس کے علاوہ ان موٹی موٹی کتابوں میں لکھا کیا ہے بچے کو یہ نہیں پتا. پہلے کا جو استاد تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے پاس کوئی اے آئی نہیں تھا, اس کے پاس کوئی کمپیوٹر کی فیسلٹی نہیں تھی, کوئی انٹرنیٹ کنیکشنز نہیں تھے, لیکن وہ خود پوری ایک کتاب ہوتے تھے, اپنے اندر پورا ایک نصاب ہوتے تھے. اور وہ جس انداز میں بچے کو سبق پڑھاتے تھے تو وہ سبق جو ہوتے تھے بچوں کو کہانیوں کی طرح یاد ہوتے تھے, اور ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی
नसीहत मौजूद होती मॉरल थी, होता था कोई। मॉरल होता था। अब हमारा क्या है कि बच्चों को वो चीज़ें सिखाई ही नहीं जा रही हैं, क्योंकि देखें वही वाली, आप किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करें, आप, मैं समझती हूँ कि आप घूम फिर के आएंगे पर्सनल ग्रूमिंग पे ही, कि पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, पढ़ने वालों की भी, पढ़ाने वालों की जी, भी। बिल्कुल। जब हमारी बचपन से अखलाकियात बेहतर होंगी ना, जब हमें एक दूसरे के तकलीफ़ का एहसास होगा, जब हमें एक दूसरे का दर्द होगा, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि दर्द दिल जब तक हमारा नहीं जागेगा ना, चाहे फिर आप डॉक्टर हों, चाहे फिर आप इंजीनियर हों, चाहे फिर आप एजुकेशनिस्ट हों, या आप कोई कानून साज हों, या आप कोई सियासतदान हो, जब आपके दिल से आवाज़ निकलेगी ना कि मैं यहाँ सही हूँ और मैं यहाँ गलत हूँ, तो बस वहीं से तब्दीली की इब्तिदा शुरू हो जाएगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारे यहाँ एक पहले भी आ चुके हैं एजुकेशनिस्ट ही हैं, सलीम मुगल साहब, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने नाम सुना उनका, तो जी, जी, वो मेरे हमेशा दोस्त कहते हैं कि जब मेरे बारे में जब भी आप लिखें तो फर्स्ट कॉल फॉर चिल्ड्रन लिखें। और उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को उस वक्त तक रात का खाना नहीं देते थे जब तक हम उनको कहानी नहीं सुनाते थे, जी सही। बिल्कुल। क्योंकि कहानी के जरिए आप उनको, उनके जो इमेजिन होता है ना बच्चों का, उससे उनको आप बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। और फिर वो कहते हैं मेरी दुनिया के अलावा भी कहानी, जब उनके किरदार बताए जाते हैं, जब किरदार के बारे में डिस्कस होती है, तो फिर बच्चा कहता नहीं कुछ और भी है, बिल्कुल। इस इमेजिन से मुझे बाहर निकलना है। तो वाकई आपने सही कहा कि जब एजुकेशन सिस्टम को हम बच्चों की तरबियत से लेके चलेंगे तो फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही। आज हमने इतने सिस्टम बना दिए एजुकेशन के, तो उस पर मैं चाहूंगा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, अभी मैं एक बात अर्ज करूँ, अभी मैडम ने जिक्र किया किताबों का। अच्छा, किताबों के लिए मैं अर्ज करूँ कि किताबें टूल हैं बिल्कुल जिनके ज़रिए आप कोई मकसद हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर टूल का जो कारीगर है वही अगर अनाड़ी होगा तो आप उसे महंगी किताबें दे दीजिए, उसे सिंगापुर की किताब दे दीजिए, फ्रांस की किताबें छपी हुई दे दीजिए, जर्मनी की दे दीजिए, वो पढ़ाने वाले तो कराची के हैं ना भाई। क्या बात कही आपने। कराची के पढ़ाने वाले, यहीं के पढ़ाने वाले, यहीं की तरबियत हासिल करने वाले लोग हैं। वो महंगी किताबों को, मोटी किताबों को पढ़ाएंगे कैसे? बिल्कुल। बाज़ किताबें तो पूरे पूरे साल खुलती भी नहीं है। खुलती नहीं है। अच्छा, ये मैं फिर अर्ज करूँगा, बहुत से लोग बुरा मानेंगे कि ये महज पेरेंट्स के ऊपर रौब डालने के लिए कि हमारा तालीमी इदारा बहुत बड़ा है जनाब, हम सिंगापुर का कोर्स पढ़ा रहे हैं, हम फलां का कोर्स पढ़ा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड और फलां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। फलां पढ़ा रहे हैं। वो जब पढ़ाने वाले हैं उसके लिए उसको काबिल नहीं है। देखिए, टूल बदलने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कमजोर एक आरी, अगर आपकी लोहे की भी आरी है और कारीगर अगर अच्छा है तो उससे भी वही काम लेगा। बिल्कुल। अब उसे सोने की आरी दे दें, चांदी की आरी दे दें, अब इसकी बिल्कुल काबिल नहीं होगा, बिल्कुल तो आप क्या सही कह रहे हैं कि आप कितनी भी अच्छी आप गाड़ी आप ले लें, बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, इसके ये स्किल्स हैं, इसमें ये क्वालिटी है, लेकिन उसको ड्राइव करने वाला अगर एक्सपर्ट नहीं है, वही अनाड़ी है तो अगर वो ही अनाड़ी है, हाँ। इस पे हम तो ये बात फिर करेंगे तो कि टीचर की तरबियत भी होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। पहले तरबियत ही टीचर की होनी है, और टीचर से पहले टीचर बनाने वालों की तरबियत, जो ये निसाब लिख रहे हैं, क्या बात जो कही आपने। बना रहे हैं, उनकी तरबियत बहुत जरूरी है कि वो किस अंदाज में देखते हैं सोसाइटी को। एजुकेशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको उन फैंटासी से निकालना है जो आपने बात बिल्कुल। की। बस उसको उन चीजों से निकालना है, लेकिन वही वाली बात है कि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीजों को, तब्दीली कैसे आएगी। अब जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमने जो प्राइवेट चले, गवर्नमेंट स्कूल में तो ये होता है कि एक सिंटैक्स बुक बोर्ड का एक कोर्स होता है और वही पढ़ाया जा रहा है। मैं कहती हूँ वो किताबें भी बहुत खूबसूरत हैं, उसमें भी एक बड़ा खूबसूरत जो है ना मटेरियल मौजूद है, सिलेबस है, लेकिन पढ़ाने वाले वैसे नहीं है। हाँ। अच्छा, जब आप प्राइवेट सेक्टर में आए, इतनी महंगे तरीन कोर्सेज होते हैं, और एक अगर मिडिल क्लास फैमिली का एक इंसान किस तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा रहा होता है, अपने 100 ख्वाब, अपनी हज़ारों ख्वाहिशें, अपना पूरा जो उसका गोल्डन टाइम पीरियड होता है, वो सारा वो इन्वेस्ट कर देता है अपने बच्चे पर कि इसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पढ़ाने वाले हैं, ना तो उन्हें खुद पता इन किताबों में क्या है, और जो पढ़ने वाला है उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता। उनको जो इंटरेस्ट है वो मार्क्स से, कि बस वो एक सिलेबस बना दिया जाता है, एक लेसन प्लानिंग बना दी जाती है, सेलेक्टेड चीज़ें टीचर्स खुद बता रहे होते हैं, बस आप इससे तैयारी कर लें, गैस पेपर हैं, दूसरी चीज़ें हैं, और बच्चे के जहन में सिर्फ क्या है, मुझे मार्क्स गेन करने हैं। इसलिए कि अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाऊंगा तो मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे, जब अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे तो अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, और यहीं से मेरा कैरियर जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा सर, क्योंकि टाइम बिल्कुल जी, खत्म बहुत होने के जल्दी करीब है, दो बातें मैं चाहूँगा करूँ। कुछ अशार
اور آپ لاسٹ میں کوئی میسج بھی دینا چاہیں؟ جی بالکل، آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو چھوٹی سی بات جی 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 کہ جو ہمارے جو طالب وہ ہے نا سرکاری تعلیمی ادارے، ان میں لازمی شرط ہے ٹریننگ کی. بی ایڈ کے بغیر، سی ٹی کے بغیر، پی ٹی سی کے بغیر جاب نہیں ملتا. لیکن نجی تعلیمی اداروں میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، تربیتی نہیں ہے. اچھا پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ ہر 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد 15 روزہ 2 ہفتے کے کورسز ہوا کرتے تھے ٹریننگ. اب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بات تو میں عرض کروں گا. اچھا اشعار میں عرض کر دیتا ہوں جی جی کہ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہے، نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہے، بہت اچھا بھی ہے اچھا نہیں ہے. بہت اچھا بھی اچھا نہیں ہے. کیا بات ہے، نظر کیا بات آتا ہے جو ایسا نہیں ہے، بہت اچھا بھی یہاں اچھا نہیں ہے. جو جیسا ہے وہ کل ایسا نہ ہوگا، جو جیسا ہے وہ کل ایسا نہ ایسا نہ ہوگا، ہوگا. جو جیسا تھا کبھی ویسا نہیں ہے. کیا بات ہے، جو کیا جیسا بات ہے، تھا واہ. وہ ویسا نہیں ہے. تو پھر کس بات کے ہم منتظر ہیں؟ تو پھر کس بات کے ہم منتظر ہیں کہ جب تک یہ دیر تک رہنا نہیں ہے. کیا بات تو ہے، پھر کس بات کے ہم منتظر ہیں کہ جب کہ دیر تک رہنا نہیں ہے. اگر سوچیں تو خالی ہاتھ ہیں سب، اگر سوچیں تو خالی ہاتھ تو ہے خالی ہاتھ ہیں سب. اگر دیکھیں تو گھر میں کیا نہیں ہے، کیا بات ہے، اگر دیکھیں تو گھر میں کیا نہیں ہے. نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہے. ایک اور 2-3 اشعار جی جی کہ الفاظ تو الفاظ ہیں یہ سوچ لو جانا، الفاظ تو الفاظ ہیں یہ سوچ لو جانا. لہجہ بھی بدل جائے تو مر جاتے ہیں ہم لوگ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. لہجہ بھی بدل جائے تو مر جاتے ہیں ہم لوگ. مانوس ہوئے اتنے استاد زمیں سے، مانوس ہوئے اتنے استاد زمیں سے، خاموش رہے شہر تو ڈر جاتے ہیں ہم لوگ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خاموش رہے شہر تو ڈر جاتے ہیں ہم لوگ. موقوف نہ سورج نہ پرندوں کے سفر پر، موقوف نہ سورج نہ پرندوں کے سفر پر، تھک جاتے ہیں جب پاؤں تو گھر جاتے ہیں ہم لوگ. کیا بات ہے، کیا تھک بات ہے. جاتے ہیں جب پاؤں تو گھر جاتے جاتے ہیں ہم لوگ. یہ چند اشعار میں نے جی لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو میں چاہوں گا کہ میسج سر یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اساتذہ سے مخاطب ہوں، ہمارے جو وہ ہیں مصلح قوم ہیں، ہمارے وائز ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے مخاطب ہوں کہ بھائی سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت کریں. ہمارے نوجوان دیکھیں ہم تو اپنا وقت گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جو ہماری گرون اپ ہماری جو نسل ہے اس ہمیں ایسا کوئی شکایت بھی نہیں ہے، وہ اپنا وقت گزار چکے ہیں. لیکن اور اساتذہ سے بھی مخاطب ہوں کہ ابھی جو نئی نسل ہے ہمارا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ملک کو انہیں سنبھالنا ہے، ملک کی باغ ڈور انہیں سنبھالنی ہے. ان کی تربیت کیجیے، ذہنی تربیت کیجیے، تہذیبی تربیت کیجیے، اخلاقی تربیت کیجیے. یہ درست ہو جائیں گے تو سب درست ہو جائے گا. اچھا ان سے ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ہم جو عام طور پر کہتے ہیں نا کہ صاحب نوجوان ایسے ہیں، نوجوان ایسے ہیں، ایسے نہیں ہیں. ہم نے ان پہ اسٹیمپ لگا دی ہے. یہ اسٹیمپ ان کے پاس سے ریموو کر دیجیے. ان کو حوصلہ دیجیے کہ نہیں بیٹا تم اچھا کر سکتے ہو، تم یہ بھی کر سکتے ہو، تم وہ بھی کر سکتے ہو. انکریج کرنے کی ضرورت ہے. انکریج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں وہی بات عرض کروں گا کہ ایجوکیشن پہ خاص طور پہ کتابوں پہ سارا زور مت ڈالیے، امتحان پاس کرنے پہ سارا زور مت ڈالیے، بچوں کی اخلاقی تہذیبی تربیت پہ زور ڈالیے. جی آپ نے بہت اچھا میسیج دیا. اور ہمارا مارننگ اسپورٹ ہمیشہ نوجوانوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، بے شک. ہمیشہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، آپ ہی نے آگے آنا ہے. بے شک. تو ہمیشہ کوشش کیے. جی اچھا ایک بات میں آپ کا جی جانے سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، اپنے خیالات کا اظہار کا. جی بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک اور یو. بہت اچھا لگا مجھے آپ سے گفتگو کرے بھی، اور میڈم کی گفتگو بھی بڑی ماشاءاللہ بڑی وہ تھی جی یعنی وقی اور کارآمد. بہت شکریہ. جی مصباح کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ بھی؟ سر آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ایک پازیٹیوٹی ہی پھیلتی ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اگر میں یہ بات بولوں کہ جہاں پورا آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ٹی وی کا کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں کو ایک فینٹیسی ورلڈ دکھائی جا رہی ہے، انہیں وہ چیز دکھائی جا رہی ہے جو ان کی بساط میں نہیں ہے. اور جب آپ کسی ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
جو آپ کی بساط سے باہر ہوتی ہے تو آپ آٹومیٹیکلی فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ہمیشہ میں ایک چیز ہمیشہ میں موٹیویٹ کرتی ہوں کہ شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے. کہ آپ چاہے آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی فورم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اس نے آپ کو عطا کی ہیں. جی بالکل. ہم زندگی بھر ان چیزوں کے لیے روتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نہیں ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کس کے لیے کیا اہم تھا، اور جتنا بڑا انعام ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے. جی آپ نے بہت اچھا میسیج دیا ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. آخر میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. رحمان نشاط صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اینڈ دین مصباح بہت شکریہ. مصباح آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو آج کی شو کو سم اپ کرتے ہیں اور ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہمارے جو استاد ہیں ان کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر بہتر کریں، اچھا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے احسن طریقے سے جو ہے ہم ذمہ داری پوری کریں. جیسا کہ مصباح نے بھی کہا کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ مشکلات، پریشانیاں، انزائٹی، اسٹریس سب کم ہو جاتا ہے. لاسٹ میں ہم چلیں گے کاشف کی طرف کہ ہم کیا سنانا چاہ رہے ہیں. جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. بہت پیارا کلام خورشید احمد جی. صاحب کا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا